ताला ने कुरान मजीद में 2 मकामात पर इस बात का तज़किरा किया है, और जो आया करीमा मैंने तिलावत की ये सूरह तगाबुन की आयत है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुरान हकीम में कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फरमाया बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये आजमाइश है, ये फितना है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। ये तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। किस किस माना में आजमाइश है? एक तो इस माने में आजमाइश है कि कहीं इनके पीछे लग के तुम अल्लाह को और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल ना जाओ, और कहीं मालो औलाद के चक्कर में तुम अपनी दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारियों से पीछे ना हट जाओ, और कहीं माल और औलाद की मोहब्बत तुम्हें इस तरह का ना बना दे कि तुम माल में जायज़ नाजायज़ को भूल जाओ और अपनी औलाद को देखते रहो और किसी की औलाद का हक़ भूल जाओ, कहीं दूसरों का हक़ छीन छीन के अपने बच्चों के पास ना लाते रहो। ये आजमाइश है माल और औलाद। और एक माना ये है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, इस माना में कि इनकी मोहब्बत बंदे पर गालिब होती है, तो कहीं उस मोहब्बत के गलबे की वजह से इन दोनों चीज़ों के असल जो मकसूद है उनसे ना गाफिल हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम माल कमाते रहो और कमाते कमाते तुम अल्लाह की राह में खर्च करना ही भूल जाओ, एतदाल छोड़ जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम औलाद से प्यार करो और प्यार करते करते उनकी तरबियत भूल जाओ। सहूलियात तो तुम उन्हें सारी दे दो, लेकिन वो रूहानी तौर पर, अखलाकी तौर पर, किरदार व अमल के तौर पर मजबूत ही ना हो सके। तो मेरे अजीज़, औलाद इस माना में भी फितना है कि इसकी मोहब्बत बंदे पर गालिब होती है, और जब वो गालिब होती है तो कई दफ़ा इंसान आजमाइश में आ जाता है। और ये जो मफहूम है ना कि औलाद की मोहब्बत गालिब होती है तो आजमाइश बनती है, इसको तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किया। तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब में हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुम्मतुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा महबूब करीम की नज़र पड़ी तो हसनैन करीमैन आ रहे हैं, और आते आते वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। हुजूर ने जुमे का खुतबा रोक दिया। महबूब उठे, बच्चों को या दोनों में से एक थे उनको उठा के हुजूर करीब लाए, और दोबारा मिंबर पर बैठ के फरमाया, रब ने सच फरमाया है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल आजमाइश है तुम्हारे लिए। फरमाया बच्चा गिरा है और मुझे तकरीर रोकनी पड़ी, बात रोकनी पड़ी, गालिब आ गई मोहब्बत। भाई आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे और याद रखेंगे कि इस मोहब्बत के गलबे में ना बच्चों की तरबियत को भूलना है, ना माल के असल मसरफ को भूलना है, ना उसूल और कायदे ज़ाब्ते को छोड़ना है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि तरबियत औलाद के मामले में जितनी गफलत आज हमारे यहाँ हो रही है, मैंने बहुत पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिए सबसे पहले माँ बाप का बाकिरदार होना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि वालिद हाथ फैला के पैसा इकट्ठा करे और बेटा उसका मेहनती हो जाए। ये नहीं हो सकता कि वालिद अपनी ज़िंदगी तकवा और तहारत से दूर बसर करे और बेटा बड़ा मुत्तकी परहेज़गार उसे देख के हो जाए। अल्लाह की तौफीक से हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर वालिद चाहते हैं मेरी वजह से वो खैर हासिल करे तो फिर ख़ुद बाकिरदार बने। वो पहले ख़ुद सच बोले, पहले ख़ुद तकवे का रास्ता इख्तियार करे, पहले ख़ुद परहेज़गार बने। इसलिए कि बाकियों के यहाँ हो सकता है हमारी तकरीरें असर करें, लेकिन बच्चों के यहाँ हमारा किरदार जज़ब होता है तो हमारे अमल से फैज़ पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि उनसे रवैया इस तरह का रखा जाए कि वो हमारे किरदार से सबक, और दूसरी बात ये कि अपनी औलाद से प्यार किया जाए। हमारे यहाँ जनाब बेपनाह डांट डपट होती है बाज़ जगहों पे बच्चों को, ख़ास शफ़क़त बच्चों के साथ आपका रवैया मीठा हो, डांटना कभी कभार है और प्यार हर रोज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से इस तरह मोहब्बत करते थे कि हसनैन करीमैन को, ये ज़रा बात पर गौर करना, हुजूर अपने नवासों को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे।
یہ بڑی خاص بات ہے، اس پر توجہ کریں۔ اور حضور سونگ کر پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا یہ میرے بچے میرے لیے پھول ہیں جنت کا۔ حضور ان کو سونگتے۔ آپ کسی خاص شے کو سونگتے ہیں، کوئی خاص ہی معطر چیز ہو تو سونگتے ہیں۔ حضور نے یہ جو ایک خاص انداز اپنی اولاد کے لیے کیا اور ہمیں حضور نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، یہ سمجھنے کی بات کہ ان کے ساتھ اتنی دلچسپیاں کہ جس طرح ایک خوبصورت پھول کو سونگا جاتا ہے اس طرح انہیں سونگا جائے، بچوں سے پیار کیا جائے۔ کچھ مطلب والد صاحب کہتے ہیں او جی میری نہ پھر پتر تو انہیں پتہ ہے نا میری پھر طبیعت کوڑی ہے۔ اچھا جی کیوں کڑوی ہے؟ آپ مرچیں کھاتے ہیں؟ کیوں کڑوی ہے بھیا آپ کی طبیعت؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی طبیعت کسی مالدار کے سامنے تو کڑوی نہیں ہوتی، آپ کی جو فیکٹری کا آفیسر ہے اس کے سامنے، مالک کے سامنے تو آپ کبھی کڑوے نہیں ہوئے۔ یہاں کل آ جائے کوئی امیر آدمی، کوئی سیاستدان تو آپ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ 6 گھنٹے بھی لیٹ ہو تو آپ کے چہرے پر بل نہیں آتا۔ اور بچوں کو ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت انہیں پریشان کرنا۔ اپنی اولاد کو کبھی کسی کے سامنے نہ سمجھائیں، کبھی بھی۔ ان کو جب سمجھانا ہو تو انہیں تنہائی میں سمجھائیں۔ تنہائی میں نصیحت کرنا میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ میری گزارش ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے بچوں کے سامنے بھی نہ سمجھائیں، ان کی عزت نفس کا خیال کریں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کی مثالیں نہ دیں، فلانے کا بچہ ادھر چلا گیا۔ بھئی آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ اگر ان کو کبھی مثال دینی پڑے تو یا حضرت اسامہ بن زید کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے تو حضرت معوذ اور معاذ کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے ان کو تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی دینا، اور جب زیادہ کلیجے ٹھنڈے کرنے ہوئے تو پھر امام حسن اور حسین کی مثال دینا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی فلانے کا بچہ دولت مند ہو گیا تو پیچھے رہ گیا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ کے بچے کی عزت نفس ہے، وہ وقار رکھتا ہے، وہ سوچ رکھتا ہے۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو۔ کس کی؟ ہاں، اپنے بچوں کو اکرام دو۔ ہر وقت ایک بزرگ کے پاس لوگ اپنا بچہ دم کرانے آئے تو ماؤں کی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اس نے آ کے کہنا شروع کر دیا، پہلے سارے ٹھیک تھے، سمجھدار بھی تھے، بات میں مانتے تھے، یہ ضدی بھی ہے، نکما بھی ہے، نکھٹو بھی ہے، لڑتا بھی ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے میں دم کر دیتا ہوں، لیکن میری بہن اس بوڑھی عورت کو فرمانے لگے یا اس کے باپ کو کہ بھائی آپ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ اس کے سامنے نہ کرتے، یہ لفظ آپ یوں ادا نہ کرتے۔ آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں کہ تو ضدی ہے، آپ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ تو لڑاکا ہے، آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے۔ کیوں آپ نے اس کے سامنے یہ باتیں کی؟ یہ آپ کو اگر کرنی تھی، کوئی دعا چاہتے تھے آپ اس کے لیے، تو آپ تنہائی میں مجھ سے بات کرتے۔ آپ اسے پکا کرا رہے ہیں کہ جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں تو یہ بچے کا ذہن بن جاتا ہے، جو اسے بار بار کہا جاتا ہے نا اس کا ذہن بن جاتا ہے، میں ہوں ہی اس طرح کا، مزاج اس طرح کا۔ اسے کبھی پکا نہ کریں، اسے تسلی دیں، اسے تشفی دیں، اس کی ڈھارس بندھائیں، اس سے پیار کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اسے آپ اس طرح کا رویہ دیں کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت سارے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اپنا بیگانہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، وہ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کسی جبر کا شکار ہوں یا کسی بلیک میلنگ کا شکار ہوں، وہ اپنے گھر میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ گھر والوں نے پریشر اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے۔ ان رویوں سے باہر آئیں آپ، اور زندگی کو اس خوبصورتی کے مطابق آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرے، وہ آپ سے کہہ سکے، وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے، اس کو پتہ ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی، اسے پتہ ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی، گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ یہ ہمیں احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو۔ اس سے باہر آئیں۔ او نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جے، کوئی کیا کہنے دو جس نے جو کہنا ہے۔ آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے۔ کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں جی مصروف بڑا ہوں، تو زیادہ مصروف ہے یا رسول پاک زیادہ مصروف ہے؟ حضور کی تو نواسی ضد کرتی ہیں، سب سے بڑی نواسی صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت زینب کی بیٹی، نبی پاک نماز کے لیے جا رہے، کہتی میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نماز کے لیے آتے تو بچی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک قیام میں ہے تو بچی یہاں ہے، حضور رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو قریب کھڑا کر لیتے۔ اور پھر پیار بیٹیوں سے تو حضور نے کیا ہی،
شہزادیاں چاروں جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا, سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں, کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. نواسوں اور نواسیوں سے پیار. میں نمازی ہوں جی, بچے کو لے جاؤ. میرے رسول پاک پر بچے پیشاب کر دیتے, حضور پانی بہا دیتے. فرمایا پھر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. اور اللہ تعالیٰ شعور دے سکتا ہے. حضور کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو جانور پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے. رب چاہتا تو بچہ کبھی پیشاب نہ کرتا. یہ اتنا بڑا کام اس لیے ہوا کہ تیری اور میری سمجھ میں بات آ جائے. میں قبلہ حضرت صاحب ہوتا ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, میں نمازی صاحب ہوں, میں فلان صاحب ہوں, لہذا بچوں کو لے جاؤ, میں نے نماز. وہ تو زیادہ پاک صاف ہے؟ آپ کے اندر کچھ زیادہ رعنائی آ گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے. رسول پاک علیہ السلام کا لہجہ اور انداز, قربان جائیں, یعنی بچوں کو نا مزہ آئے. ساری دنیا سے پیسے لیے ہیں انسان نے, کمائیاں کی ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, بڑے بڑے اس کو پرافٹ ہوئے ہیں, لیکن ساری زندگی دادی کے 10 روپے بھولتے ہی نہیں. وہ جو دادا سے لڑ کے لیے جاتے تھے 5 روپے, وہ بھولتے ہی نہیں. وہ ابا جی سے کبھی پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ابا جی سے نہیں ڈائریکٹ کہتے تھے, دادی اماں سے کہتے تھے, دادی آج 100 ہی لینا ہے. تو دادی کے پاس بیٹھے ہوتے تو ابا جی کو بلا کے دادی اماں کہتی روپیہ 500 دینا مینوں چاہیے. تو ابا جی کہتے اماں جی کی کرنے نے, تینوں وضاحت دینا ضروری ہے, تو دے نا 500. تو ابا جی کہتے مینوں سمجھ لگتی پئی جو اتنے ہو رہا ہے نا. اب وہ ذائقہ ساری زندگی بھولا, اس کی لطافت نہیں گئی, اس کا حسن نہیں گیا. وہ 100 روپیہ نہیں تھا, وہ کروڑوں روپے تھے. اس لیے کہ جس چاشنی سے وہ ملے نا, جس درد سے, وہ اماں سے پیسے لیتے وقت تو یوں لگتا ہے کہ بندہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کے سامنے کھڑا ہے. اس لطف کو دوبالا کرے زندگی میں. یہ ہمارا کلچر نہیں, یہ ہمارا حسن ہے, یہ ہماری تہذیب ہے. نبی پاک علیہ السلام کی نواسی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما, ایک ہار آیا حضور کے پاس تحفے میں. تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو دینا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ازواج مطہرات کہتے ہیں دوڑ لگ گئی تھی. حفصہ کو ملے گا, میمونہ کو ملے گا, ام حبیبہ کو ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی بات تھی کہ اگر کسی اور کو مل گیا نا تو میں تو سمجھتی ہوں کریم سب سے زیادہ محبت ہی مجھ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات چل رہی تھی اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار تھا کہ کس کو ملے گا, تو وہ انتظار بڑا حسین بڑا خوبصورت تھا, اس میں بڑی رعنائی تھی. لیکن قربان جائیں نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنی بڑی نواسی جناب زینب کی بیٹی امامہ کو دوں گا. اور حضور نے وہ ہار لا کے انہیں اپنے دستے مبارک سے پہنایا. فرمایا کتنا پیارا لگ رہا ہے میری بیٹی کو. تھوڑا سا نا اپنے رویے میں وسعت. بچوں کو ہماری حاجت ہے اور ہمیں دولت کی حاجت ہے, ہمیں پیسوں کی حاجت ہے. ہمارا گاہک آ جائے تو بچے کو تھپڑ مارنے سے باز نہیں آتے. 2 4 5 منٹ کی مصروفیت ہے کسی بندے کی تو وہ کیا کہے گا کہ لو جی بچہ آ گیا ہے. تو بچے کے ساتھ کھیلنا, بچے سے او سنو یار حد ہو گئی. نسائی میں موجود ہے, سیاستہ کی روایت. نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا نہ, میں اس سے بڑی بات نہیں آپ کو سنا سکتا. لمبا سجدہ ہو گیا, لمبا. صحابہ فرماتے پریشان ہو گئے اور طویل سجدہ رسول پاک نے فرمایا سجدہ. صحابہ فرماتے ہیں جب رسول پاک علیہ السلام نے نماز کی تکمیل کی تو 2 باتیں ہم نے عرض کی حضور. ایک تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو, خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار بات, اللہ کے حکم نے بھی آنا ہے, آپ نے ہمیں بتایا ہے. اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہیں وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی. کئی دفعہ وحی آتی ہے تو دیر تک محبوب ایک حالت میں رہتے ہیں, ان 2 میں سے کوئی ایک ہوگی. تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نہیں تھی. یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا وہ میرے بیٹوں میں سے نا, حسن اور حسین میں سے ایک میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا. اور یہ لفظ ہے حدیث پاک میں سیاستہ میں, فرمایا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچے کو اتاروں گا تو وہ ذرا ناگوار محسوس کرے گا. حضور آپ رسول ہیں اور نماز اللہ کی, اور اس دوران بھی بچے کی چاہت کا خیال. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے.
بے مثالی ہے تیری ادائیں. فرمایا بچہ کہیں اسے کوئی تو بچوں کے احساس ہی نہیں ہے. آپ نے جب چاہا ڈانٹ دیا, آپ نے جب چاہا جو مرضی کر دیا. ابا جی کا ڈنڈا گھر میں لٹکنا چاہیے, حکم ہے, لیکن ابا جی کو ماتھا بھی تو بار بار چومنا ہے نا. سختی تو کبھی کبھی ہے اور محبت بار بار ہے. تو جو بار بار کام ہے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ جناب وہ چپ کر جو تمہارا ابا آ گیا, ابا جی آئے ہیں کہ ہٹلر آ گیا گھر میں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ والد کو تو شفیق ہونا چاہیے, مہربان ہونا چاہیے, اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے, اس کے اندر رعنائی ہونی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ پیار کی. اچھا, اسی پیار سے حضور نے تربیت بھی کی. اور یہ پیار کیونکہ حسنین کریمین کی ہم مثالیں عرض کرتے ہیں تو ان کی شان تو وراء الورا. نبی پاک کا سب بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں, میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی, پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا, او میرے پیارے بیٹے. یہ خادم ہے گھر میں بچہ, خدمت گزار, اسے بھی او پیارے بیٹے. اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے حضور, کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا, انس میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے. حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں چھوٹی سی تھی, میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی, میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے. کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا, میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی. کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی. میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹ, یہ کیا کر رہی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, اسے کھیلنے دے. میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے. کہا اللہ کرے تو یہ کپڑا پرانا کرے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو, اللہ تجھے بیٹا لمبی عمر عطا کرے. حضور بچوں کے ساتھ محبت کرتے, ان سے پیار کرتے, ان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا خاص شفقت کا معاملہ. ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری, ان کو حاجت ہوتی ہے ہماری, لیکن ہمارے لہجے کی تلخی, ہمارے لفظوں کی ترش روئی, کام کے نام پر, سنوارنے کے نام پر. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بچوں میں عدل کرنے کا کیوں کہا گیا بھلا, کہ اپنی اولاد میں عدل کرو. فرمایا حضور نے اللہ سے ڈرو اور اولاد میں انصاف کرو. کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی جذباتی ہے, وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. آپ ایک کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں, دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈر اللہ سے, انصاف کر اپنے بچوں کے اندر. اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کسی بچے کے منہ پہ 2 دفعہ بوسہ نہ دینا اور ایک کے منہ پہ 1 دفعہ. فرمایا اگر ایک کو 1 بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی 1 ہی دے, اور اگر دوسرے کو 2 دیے ہیں تو پھر پہلے والے کو بھی انصاف کر, عدل کر, محبت میں بھی, عطا کرنے میں بھی, پیار کرنے میں بھی, نوازنے میں بھی. ہر لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا ترازو تھامے, ورنہ حساب صرف نمازوں کا نہیں ہوگا, محبتوں کا بھی ہوگا. حساب صرف زکاتوں کا نہیں ہوگا, تیری الفتوں کا بھی حساب ہوگا. حساب صرف تجھ سے تیرے روزے حج زکات کا نہیں لیا جائے گا, تیری توجہات کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن, کہ یہاں ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں تھی, ادھر زیادہ کیوں تھی, ادھر زیادہ کیوں نہیں تھی. اس لیے اپنی مرکزی حیثیت کو ہمیشہ سمجھیں, جانیں. اپنی زندگی میں ان کے لیے تھوڑا دل بڑا کریں, گنجائش پیدا کریں. ان کو ہماری حاجت ہے, ہماری مصروفیات نے, ہمارے کاروبار نے, ہمارے تعلقات نے ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے. ہم وہ ساری, آپ نے وہ حدیثیں سنی ہیں تو کس لیے سنی ہیں؟ یہ صرف شان امام حسنین نہیں ہے, یہ تعلیم امت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے امام حسن اور حسین کو, کندھوں پہ. اور ایک صحابی نے جب کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے تو محبوب فرمانے لگے سوار بھی تو دیکھ کتنا سونا ہے, تو دیکھ تو صحیح. تو یہ آپ میری بات کو سمجھے نا, کیا کوئی کمی تھی وہاں؟ فرشتے نہیں حاضر ہو جاتے 2 منٹ میں ہر خدمت کے لیے؟ صحابہ جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن حضور نے کیوں کندھوں پہ اٹھایا؟ تاکہ مجھے تجھے سمجھ آ جائے کہ بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا بھی کوئی کمال ہے.
تو اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت جب کرتے تو بڑے خوبصورت انداز میں. آپ کو پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو حضور جب گزرتے تھے تو بچوں کو السلام علیکم کہتے تھے. نبی پاک بچوں کو سلام کرتے. حضور فرماتے ہیں السلام علیکم، بچوں کو سلام کرتے اور پہل کرتے سلام لینے میں. آپ بچوں کو سلام کرنا شروع کر دیں، امید ہے بچے بھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ شکوہ کرنا کہ لو جی میں اتنا بڑا بزرگ آدمی ہوں، میں اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوں، میری یہ شخصیت ہے، آپ نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، یہ تو مفت کا رٹا ہے. حضور بچوں کو سلام کرتے تاکہ بچوں کو السلام علیکم کی سمجھ آ جائے. یہ بچوں کو سکھائیں، انہیں یاد کرائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلام لینے میں پہل کریں، آپ ان کو سلام کہیں. ہاں، سکھانے کے لیے آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یار میں نے سلام کہا ہے، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، ہم نے کیوں نہیں دیا؟ تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ ایک سنت ہے. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب سکھاتے. حضور تشریف فرما تھے تو ایک بچہ اندر آ گیا، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو گیا. تو محبوب کریم نے بڑی محبت سے بڑے خوبصورت لہجے میں فرمایا بیٹا واپس جاؤ، پہلے اجازت لو، پھر سلام لو، جب اجازت مل جائے پھر اندر آنا. اس لہجے میں اتنی خوبصورتی تھی کہ اس بچے کے دل کی گہرائی تک میں سمجھتا ہوں بات اتر گئی ہوگی. وہ واپس گئے، انہوں نے جا کے اجازت مانگی، اجازت ملی اور سلام لے کے وہ دروازے رسول پہ حاضر ہو گئے. بچوں کے ساتھ خاص محبت، خاص دلچسپی. ایک دفعہ میں حرمین شریفین حاضر تھا، میرے بالکل سامنے اگلی صف میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے جب، تو آہستہ آہستہ لوگ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو زیادہ رش ہو رہا تھا، لوگ زیادہ جمع تھے. تو ایک بزرگ تھے تو وہ اپنے داماد سے، ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا، میں نے کان تو نہیں لگائے ہوئے تھے لیکن بزرگ غصے میں بول رہے تھے تو بول ہی اونچا رہے تھے ذرا. تو وہ کہہ رہے تھے اپنے داماد سے کہ بیٹا تو ہے تے جوائی ہیں، اب تینوں میں گل کرنا مناسب تے نہیں سمجھدا، پر یہ کہ بچے تو آپ نے میرے ذمہ لگا دیے، وہ مجھے نہ عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے دیتے ہیں، نانا نانا کہہ کے میرے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں. تو میں حاضر ہوں لیکن تھوڑا سا نہ ان کو سمجھائیں اور قائل کریں، یہاں آ کے مجھے ذرا اللہ اللہ کرنے دیں. تو وہ بچہ معذرت خانہ انداز میں اپنے سسر کو، بزرگوں کو تھوڑا سا قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلیں اب خیال کریں گے، ہم کہتے تو بڑا ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں لیکن وہ آپ کے پیچھے جاتے ہیں، کریں کیا؟ تو اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ان سے کہا بزرگوں مناسب تو نہیں لیکن آپ بولے اونچا ہیں تو سون صاحب نے لیا ہے، آپ کی ذاتی بات ہے، اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں. تو پلٹ کے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مولوی صاحب آکھو. تو میں نے ان سے کہا بڑے خوش نصیب نہیں، اس مسجد میں بیٹھ کر نواسوں کا خیال رکھنا اور ان سے پیار کرنا، یہ تو مدینے والے رسول کا طریقہ ہے. اور این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشندہ خدائے بخشن. کچھ سعادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب رب عطا کرتا ہے. تو میں نے کہا یہاں تو نواسوں سے کھیلنا حضور کا طریقہ ہے. بعض چیزوں میں اللہ اثر رکھتا ہے. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر میں نے انہیں آنسو پونچھتے بھی دیکھا. کہنے لگے اللہ تہاڈا بھلا کرے، لو بھائی پتر ہن تسی بھاویں آرام کرو. بعض دفعہ باتیں وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو میں تیار تھا اگر وہ ناراض ہوں گے تو میں معذرت کروں گا، لیکن تھوڑا سا ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے آپ سے. مجھے بڑا مزہ آیا، مجھے پتہ نہیں اب وہ کالم نویس زندہ ہیں کہ نہیں، عبد القادر حسن ہوتے تھے، انہوں نے ایک بات لکھی تھی مجھے بڑی یاد رہ گئی، اور جس دن میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی میں رویا بھی بڑا. وہ کہنے لگے ایک دفعہ گورنر مدینہ نے حکم دیا تھا کہ چھوٹے بچے لوگ مسجد میں لے کے آتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بچے قالین خراب کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں گرا دیتے ہیں. تو اس طرح کریں کہ بچوں کو منع کیا جائے، اور کم از کم مقامی لوگوں کو ضرور منع کیا جائے کہ وہ بچوں کو لے کے نہ آئے. انہوں نے لکھا تھا کہ رات ہی کو اس شخص کو خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام نے گورنر سے کہا تم نہ اپنے قالین اٹھا کے لے جاؤ، پر میری امت کے بچوں کو میرے شہر سے دور کوئی نہ کرے، ان کو آنے دو، یہ اپنے رسول کے پاس آئے، لے جاؤ اپنے قالین اٹھا کر اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بچوں کو کوئی آنے سے منع
نہ کرے۔ کیا کہا تھا میرے امام نے حضور کے بچپن کے بارے میں؟ کہا تھا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ہر ادا پر ہی قربان جائیں۔ فرمایا لے جاؤ اٹھا کر کے تم اپنا سامان، لیکن کوئی بھی یہاں سے بچوں کو دور ہے، اگر ان سے ہمارا پیار ہوگا تو یہ ہماری بات بھی سمجھیں گے، لیکن اس محبت میں بھی اعتدال ہو۔ اس محبت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس محبت میں وہ کوئی نافرمانی کی بات بھی کریں تو ہم نے قبول کرنی ہے، اور اس محبت میں وہ اگر تعلیم و تربیت سے دور ہو جائیں تو اسے بھی ہم نے قبول کرنا ہے، لیکن ایسا نہ کریں کہ بالکل ماحول اس طرح کا ہو کہ ایک خوفناک منظر پیش کرے۔ ان کی تعلیم تربیت تبھی ہوگی جب ان سے ہماری محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا کرے۔